बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमरा अदालत में हमने वो मनाजिर देखे हैं, मैंने वो मनाजिर देखे हैं। मुझे तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए, लेकिन वो रिपोर्टर्स जिनको 2-2, 3-3 दहाइयाँ हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात कभी कमरा अदालत के अंदर नहीं देखे। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। ज़ाहिर है हम जितने मर्जी नाके दो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, लेकिन उम्र में वो बड़े हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, और वो जिस सीट पे बैठे थे, इस सीट पे कल को और जजेस ने आके बैठना है। और काजी साहब ने बदकिस्मती से, हमें अफसोस है इस बात का कि काजी साहब ने अपनी बाइसनेस, अपनी नफ़रत, बुग़्ज़, इंतकाम इमरान खान के साथ, उसमें इस ओहदे को बहुत कमतर बना दिया। मैं आपको बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत अफसरदा था कमरा अदालत में बैठ के। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की बेबसी देख के। और ख़ास तौर पर जब मैं अगली वीडियो में मैं आज बताऊंगा आपको कब कब क्या क्या होता रहा। उसकी रीज़न ये है कि आज इतना कुछ हुआ है कमरा अदालत के अंदर। ये एक तारीख है, ये एक तारीख है। आपको अभी जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी शायद 10%, 15% होगी। बहुत कुछ है जो आपको बताना है। और ख़ास तौर पे जब तैमूर वहीद मलिक एडवोकेट, जो यंग एक वकील हैं, और एक डॉक्टर फरजान अली हैं, इन्होंने, और तीसरे रियाज हनीफ राही, इन्होंने जब खड़े होकर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को आड़े हाथों लिया, बहुत सख्त आड़े हाथों लिया, और तुम करके बात की और कहा कि तुम गलत बयानी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम हमारी दरखास्तें नहीं लगाते। और रियाज हनीफ राही ने, क्योंकि काजी साहब ने ना असल में पहले भी एक सेशन हो चुका था, तल्ख जुमलों का तबादला हो चुका था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ और इनके साथ भी। तो फिर काजी साहब ने ज़रा शिकवा किया, और वो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताऊँगा कब क्या हुआ। और फिर जजेस को उठ के जाना पड़ा कमरा अदालत से। इतनी बदमज़गी हो गई थी, मछली मंडी बन गई थी। तो उस वक्त जब यंग वकला काजी साहब को आड़े हाथों ले रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, सख्त बातें सुना रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, एक आपने झूठ बोला, एक आपने गलत बयानी किया, और साथ आप ऊपर से हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो फिर काजी साहब जो है वो, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे काजी फ़ाइज़ साहब ज़ाहिर ऊपर बैठे थे। आप लाइव प्रोसीडिंग कई बार देख चुके हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहाँ बैठा होता है, सामने रोस्टम पे वकील खड़े होते हैं, और वकला के लेफ़्ट साइड पे वो यंग वकला जो हैं वो खड़े थे, और इस साइड पे आगे रियाज हनीफ राही साहब खड़े थे। तो काजी साहब ने राइट साइड पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ बैठे मौलाना फजल रहमान साहब को देखा और कहा कि मौलाना साहब देखें इनको, मौलाना साहब इनको देखें, मौलाना साहब प्लीज़ आप बड़े होने का किरदार अदा करें, मौलाना साहब इनको समझाएं, आप बड़े हैं मौलाना साहब। वो ऐसी बेबसी थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की कि मैंने 8 साल मुझे हो गए हैं तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, और ये कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक किसी कमज़ोर से कमज़ोर जज को भी इतना बेबस नहीं देखा। मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात थी। वो हमारे बड़े हैं, जो उन्होंने किया वो तारीख़ है, बहुत तकलीफ़ दे है जो उन्होंने किया, जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, जो उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के वाले से किया। लेकिन जो उनके साथ कमरा अदालत में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इस ओहदे पे बैठे हुए किसी शख्स के साथ नहीं होना चाहिए, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता है। और लेकिन फिर अब ज़ाहिर है, मुझे पता है आप लोग मुझे अब आड़े हाथों लेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, नीचे कमेंट्स आएंगे क्या बकवास कर रहे हो, मुंह बंद करो, ये वो फलानी, इसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, इसके साथ ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। ये आपकी राय है, आपकी राय है सर आंखों पे। मैंने अपने ज़ाती ओपिनियन दे दिया कि मुझे बहुत 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 तकलीफ़ हुई है, ये नहीं होना चाहिए था जो आज काजी साहब के साथ हुआ है। लेकिन खैर मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि अभी मैं बहुत सी इसके ऊपर एक सीरीज़ करूँगा इसलिए वीडियोज़ की, कि बताना ज़रूरी है कि ये अब ये फ़ैसला अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री के 10 बड़े फ़ैसले अगर आप कहें, 10 अहम फ़ैसले कहें, तो ये पाकिस्तान की 77 साला तारीख़ के 10 बड़े फ़ैसलों में से एक फ़ैसला। ये इतना बड़ा फ़ैसला है जिसका अगले 50 साल तक हवाला दिया जाएगा। तो इसलिए असल में होता ही है कि जिस सेम डे आप वीडियो करते हैं ना, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद होती हैं, कवर कर लेते हैं। जैसे इस टाइम गुजरता है तो नहीं होता। फिर कई बार ये कोशिश होती है कि बंदा लिख के टाइप करके रख ले, वो हमसे कमी कोताही हो जाती है। तो इसलिए मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियोज़ करूँगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने ही पहले 2 फैसलों को, पहले फ़ैसले को और फिर नज़रसानी दरख्वास्त के फ़ैसले को, दोनों फ़ैसलों को, मतलब अब आप इसको टेक्निकल लफ्ज़ जो कहें, कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, मुख्तसर बात यह है कि काजी साहब ने अपने दोनों फ़ैसलों को मुतनाज़ करार दे दिया। काजी साहब ने अपने दोनों फ़ैसलों को कलअदम करार दे दिया है, और अब एक तीसरा फ़ैसला आएगा, और वो तीसरा फ़ैसला जो है उसमें चीज़ें लिखी जाएंगी, मुतनाज़ चीज़ें निकाली जाएंगी। आगाज़ ही काजी साहब के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि शुरू में काजी साहब की झड़प हो गई लतीफ़ खोसा साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब और शफ़क़त अब्बास अवान साहब जो MNA हैं PTI के सुरगोदा से, उनके साथ काजी साहब की शुरू में ही झड़प हो गई थी। क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब जब रोस्टर पर आए तो आपको पता है कि काजी साहब तो बहुत शदीद नज़र आता है कि वो नफ़रत करते हैं तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ के लोगों से, और वो उन्होंने शुरू में ही डांट दिया
صاحبزادہ حامد رضا کو، پھر آگے سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی چڑھائی کر دی اور وہاں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا قاضی صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا کے درمیان، اور وہیں سے ہی چیزیں جو ہے وہ ٹمپریچر بہت اوپر چلا گیا تھا، اور پھر وقتاً فوقتاً چیزیں جو ہے ہوتی رہیں، اور بہت سخت قاضی صاحب کو آج سنائی گئی باتیں، لیکن قاضی صاحب جو ہے وہ آج وہ جسٹس قاضی فائز صاحب جنہوں نے مشال یوسفزئی کو جو ان کے ساتھ کیا تھا، مشال یوسفزئی کے ساتھ، وہ آپ سب نے دیکھا تھا لائیو، وہ جب آر او والا نوٹیفکیشن لاہور کورٹ نے معطل کیا تھا اور قاضی صاحب نے اس کو بحال کیا تھا، تو بہت قاضی صاحب نے مس بیہیو کیا تھا مشال یوسفزئی کے ساتھ۔ آج اسی قاضی فیصل صاحب نے ایک ایک عالم دین کی کیسے خوشامد کی، کیسے ان کی منتیں کیں، کیسے ترلے کیے، کیسے ان کو دعائیں دیں، کیسے ہر آنے والے کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی تعلق نکالا، کوئی نہ کوئی ریفرنس نکالا، یہ ساری چیزیں کرتے رہے، اور پھر بھی اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پھر بھی فیصلہ ہوا تو چیمبر میں جا کے ہوا، علماء کو چیمبر میں بلایا گیا، ان کے ساتھ وہاں پہ معاملات طے کیے گئے، قاضی صاحب نے ان کے سامنے سرنڈر کیا اور مانا کہ ان کے فیصلے غلط ہیں، تسلیم کیا، اور دونوں فیصلوں نے کالعدم کر دیا ہے۔ اب ایک تیسرا فیصلہ آئے گا، اور یہ اوپینین رائے دی تھی حافظ احسان صاحب نے، اس پہ میں نے کہا نا کہ جب میں سیکوینس میں چلوں گا تو پھر میں ان ساری چیزوں پہ بات کروں گا۔ مختصر یہ ہے کہ قاضی صاحب نے دونوں فیصلے اپنے، یہ اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں لیکن دونوں فیصلے کالعدم کر دیے۔ 6 فروری کا تھا یا پتہ نہیں کس تاریخ کا تھا، اور ایک 24 جولائی کا تھا، اور قاضی صاحب بار بار اس کو 29 مئی کہہ رہے تھے۔ تو جب ریاض حنیف رائی صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی قاضی صاحب کی، تو ریاض حنیف رائی نے کہا کہ تمہارے دماغ پہ نا 9 مئی سوار ہے، یہ 29 مئی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 24 جولائی کا فیصلہ ہے۔ ساتھ ریاض حنیف رائی صاحب کو جب قاضی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ بڑھے ہیں، مولانا صاحب آپ اپنا کردار ادا کریں، مولانا صاحب ان کو روکیں، تو ریاض حنیف رائی نے کہا کہ تم خود کیس میں بیٹھ کے یہاں پہ غیر ضروری باتیں کر رہے ہو، اور تم ادھر ادھر کی باتیں مار رہے ہو، اور تم جو ہے وہ تم مولویوں کو کہہ رہے کہ وہ ہمیں ریگولیٹ کریں، ہمیں بار کونسل ریگولیٹ کرتی ہے، مولوی ریگولیٹ نہیں کرتے، ہم ان کے پابند نہیں ہیں۔ اس طرح کی گفتگو ریاض حنیف رائی صاحب نے کی، اور بڑے کمرہ عدالت میں افسوسناک مناظر تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ججز نے بس پروسیڈنگ مفتی شیر خان صاحب جو ہیں بھیرا شریف سے ہیں، ویسے میں آج پہلی بار ان کو ملا ہوں، سنا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ان کو سن کے، بڑی زبردست شخصیت مفتی شیر خان صاحب کی، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی گفتگو کی، سخت باتیں بھی کیں، تلخ باتیں بھی کیں، لیکن اچھے طریقے سے کیں۔ مفتی جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب، پھر مفتی منیب صاحب نے اپنے ایک نمائندے کے ذریعے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، جواد نقوی صاحب لاہور سے جو ہیں وہ، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اب قاضی صاحب نے یہ دونوں فیصلے ایک طرح سے کالعدم کر دیے ہیں، نیا فیصلہ آئے گا، لیکن یہ آئے گا کریکشن جیورسڈکشن میں، کریکشن جیورسڈکشن میں یہ نہیں آ سکتا فیصلہ۔ قاضی صاحب نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 187 کا استعمال کیا ہے، جو مکمل انصاف کا فراہمی کا ہے، اور اس جو چیز دائرہ اختیار سے باہر گئے ہیں، جس دائرہ اختیار میں یہ درخواست سنی جا رہی تھی، لیکن اب اس سارے معاملے میں یہ ایک عدالتی تاریخ کا متنازع ترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ قانونی طور پہ ویسے قاضی صاحب نے بہت اچھا کیا، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ان کے فیصلے غلط تھے، ان کے فیصلے متنازع تھے، لیکن قانونی طور پر یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین 2-3 فیصلوں میں اس لیے ہوگا کہ جس دائرہ اختیار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے قاضی صاحب نے یہ فیصلہ دیا، اس میں وہ یہ دے ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ریویو میں ایک جج صاحب بھی چینج ہوئے، اب یہ نہیں پتا کہ عرفان سعادت خان صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں قاضی فیصل صاحب کے ساتھ اس کیس میں بیٹھے، تو جسٹس امین الدین خان صاحب کو بٹھانا پڑا۔ نعیم افغان صاحب آلریڈی اس بینچ کے ایسا تھے، جسٹس نعیم افغان صاحب اور امین الدین خان صاحب وہ 2 ججز ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ جو ہے وہ جاری کیا تھا یہ موصول نشستوں والے کیس میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یعنی ایک طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا، الیکشن کمیشن کو کہا، پارلیمنٹ کو کہا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا فیصلہ غیر آئینی فیصلہ، اور اس فیصلے کو نہ مانو۔ اور آج جو ہے سیکورٹی بہت سخت تھی، اور آج جو ہے وہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور یہ بھی قاضی صاحب کو بتایا گیا، اور قاضی صاحب نے بہرحال جب اوپن کورٹ میں معاملات بہت کشیدگی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے تو قاضی صاحب نے کچھ علماء کو سنا، اور جن کو سننا چاہتے تھے، اور اس کے بعد جو باری تھی مین 2 لوگوں کی باری تھی، ایک تھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب، بلکہ 3 لوگوں کی باری تھی۔ لطیف کھوسہ صاحب کی باری تھی کہ وہ جو کمیٹی ایک پارلیمنٹ نے بنائی تھی قانون اور انصاف کی کمیٹی، اس میں جو معاملہ ڈسکس ہوا اس پہ بات کرنی تھی انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے۔ دوسرا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بات کرنی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی تھا کونسل کے سربراہ بھی ہیں، اور اب تو خیر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ان کی ایک اپنی ایک مذہبی شناخت تو ہے نا سنی تھا کونسل والی، سیاسی طور پہ وہ جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں، وہ بات کرنا چاہتے تھے۔ اور تیسرا بات کرنا چاہتے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے آ کے 2 منٹ بات کی تھی، اس میں بہت تلخ کلامی ہوئی تھی قاضی صاحب کی اور مفتی حنیف قریشی صاحب کی، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اب
شارٹ آرڈر آج سنا دیا گیا ہے، تفصیلی اس کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور جو اعتراض تھا ٹی ایل پی کا، جے یو اے ایف کا، جماعت اسلامی کا، ان سب کے اعتراضات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ ان کے اعتراضات ججمنٹ پہ ٹھیک تھے، اور وہ لوگ آج کہاں پہ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب کا فیصلہ درست ہے، قاضی صاحب کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس سارے میں بہت کردار ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء نے جو رپورٹ اپنی بھیجی تھی علامہ راغب نعیمی صاحب نے، اس کا بڑا کردار ہے اور اس کو بھی بڑا ایکنالج کیا گیا ہے۔ اور آج جو ہے وہ قاضی صاحب نے 13 مرتبہ اپنے والد صاحب کا ذکر کیا، ان کی تعریفیں کرتے رہے، جو بھی پیش ہوتا تھا اس سے کوئی نہ کوئی اپنا ریفرنس نکالتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے مطلب سب سے زیادہ تو قاضی صاحب نے بہت خوشامد کی مفتی تقی عثمانی صاحب کی، بار بار کہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، میں آپ کی عمر پوچھ سکتا ہوں، اور علماء سے پوچھتے رہے حضور آپ کا اسم گرامی کیا ہے، حضور آپ کی عمر پوچھ سکتا ہوں، حضور آپ کہاں پڑھتے رہے ہیں اور آپ کتنا عرصہ پڑھتے رہے ہیں۔ مفتی شیر خان صاحب سے بڑے اچھے طریقے سے خیر پیش آئے، اور پھر جواد نقوی صاحب کے ساتھ، جواد نقوی صاحب نے تو خیر وہ ہمارے دوست نادر بلوچ صاحب اس پہ شاید ڈیٹیل ویڈیو کریں، کیونکہ اس دوران مجھے ذرا باہر جانا تھا 10-15 منٹ کے لیے، تو میں نے نادر بلوچ صاحب کو کہا کہ یہ میں آپ سے لوں گا جو جواد نقوی صاحب کر رہے ہیں، لیکن جواد نقوی صاحب نے تو 10 منٹ زمین آسمان کے کلابے ملائے قاضی صاحب کی شان میں، اور بہت انہوں نے قاضی صاحب کی بہت بہت شان بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ شجاع ہیں، آپ بہادر ہیں، اور یہ وہ الفاظ تھے جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے عمران خان کے لیے ادا کیے تھے جب اڈیالہ جیل سے باہر وہ الیکشن سے پہلے ایک دن پہلے ان کو ملے تھے، اور 7 فروری کو یا 6 فروری کو، اور کہا تھا کہ وہ بہادر ہے، شجاع ہے، با وفا ہے، اس طرح کے الفاظ۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ جواد نقوی صاحب نے قاضی فیصل صاحب کے لیے کہ آپ بڑے شجاع ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے، وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑے آدمی ہیں، آپ کے بڑے فیصلے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی بات کرتے رہے۔ تو اب قاضی صاحب نے جو ہے وہ ان کو جو میں اب مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کہا، یہ بھی میں بتاؤں گا مولانا صاحب کے ساتھ کیا کیا گفتگو ہوئی۔ مولانا صاحب کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب کا بھی ججمنٹ میں ذکر ہے، اچھا آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو تعزیت کے لیے آئے تھے میری والدہ کے پاس، اچھا پھر ابو الخیر زبیر صاحب آئے، انہوں نے شاہ احمد نورانی صاحب کا نام لیا، تو قاضی صاحب نے کہا کہ وہ کوئی انہوں نے ذکر کیا کسی چیز کا، تو اچھا وہ فلاں روڈ کے اوپر فلاں ایک مسجد بھی ہے، وہاں شاہ احمد نورانی صاحب بیٹھتے ہوتے تھے، ہاں میں 16 سال کی عمر میں ان کو ملنے آیا تھا۔ پھر مفتی شیر خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں مفتی شیر خان صاحب کو کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا نا کہ میں گیا ہوا تھا عمرے پہ، تو میں اس کیس کے لیے واپس آ گیا ہوں، اور میری 2 بہنیں اور ایک ان کا پتہ نہیں کسی ایک بچہ بھی وہاں پہ ہے، تو میں آ گیا اسی کیس کے لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ہے، تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ میں عبد الرحمن السدیس صاحب کی تلاوت سن رہا تھا، تو میری ایک شعر میرے ذہن میں آیا، تو وہ شعر انہوں نے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، اقبال کا ایک شعر ہے۔ تو پھر قاضی صاحب کہتے ہیں اچھا وہ بھی تک پڑھاتے ہیں، خود پڑھاتے ہیں؟ اچھا میں 40 سال کی عمر میں حج کرنے گیا تھا، تو اس وقت میں نے ان کو جو ہے وہ سنا تھا۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں جی وہ مفتی طیب قریشی صاحب ہیں، وہ ہیں پشاور کی بڑی مشہور ایک مسجد ہے 400 سال پرانی، تو اس کا انہوں نے ذکر کیا، تو اس پہ قاضی صاحب کہتے ہیں اچھا یہ یادگار چوک میں پشاور میں، اور پھر اس پہ اپنے والد صاحب کا پورا قصہ بتایا کہ کیسے ان کے والد صاحب نے وہاں پہ تقریر کی تھی، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، تو وہ ساری چیز قاضی صاحب نے جو ہے وہ بیان کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی پیش ہوا پھر ان سے پوچھتے تھے، ذرا فرینک ہونے کی کوشش کرتے تھے، پھر جاتے ہوئے دعائیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور بار بار کہتے تھے آپ میری رہنمائی کیجیے، میں خطا کا پتلا ہوں، میں انسان ہوں، غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہیں، اور میں علماء سے سیکھتا ہوں۔ مطلب بہت حیران کن، جس قاضی فائز عیسیٰ کو آج ہم نے دیکھا ہے اس کی کوئی جھلک میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں اس سے پہلے ایک بار صرف میں نے ان کو بہت دھیمے مزاج میں دیکھا تھا، اور وہ دن تھا جب فیصل واڈا ان کے سامنے پیش ہوئے، تو فیصل واڈا کے سامنے قاضی صاحب بہت ڈیفینسو تھے، اور بہت قاضی صاحب مدھم تھے، دھیمے تھے، ریکویسٹ اور عاجزانہ اس میں تھے۔ لیکن آج تو میں نے 8 سال میں نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی جج اتنی کمزور پوزیشن میں بیٹھا ہو، اتنی منتیں ترلے کر رہا ہو، اس طرح سے خوش آمدیں کر رہا ہو۔ پھر قاضی صاحب جو شارٹ آرڈر پڑھ رہے تھے تو وہ ان کی آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور ان کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے بڑی مشکل سے۔ تو باقی کیا کیا ہوا اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آج ہم نے وہاں پہ کیا دیکھا، ہائی کورٹ میں کیا دیکھا، ہائی کورٹ میں کل اہم دن ہے، کل فیصلہ محفوظ ہوگا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب فیصلہ محفوظ کریں گے، اظہر مشوانی کے بھائیوں کا معاملہ، اور ساتھ ہی جو یہ ہیں
نعیم دھول نہیں فیضان محمد فیضان کا معاملہ نعیم دھول کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ ان کو منگل تک پروڈیوس کیا جائے عدالت کے سامنے. خیر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو سیکوینس کے ساتھ 1 2 3 4 5 کر کے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.